बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज मंगल का दिन है और आज इमरान खान से जेल में मुलाकातों का दिन है। और आज के दिन के हवाले से पीटीआई की जो क़यादत है, अलीमा खान है, सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं, वो बड़े पुरएतमाद हैं कि उनकी मुलाकात होगी। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से लोगों की लिस्ट भेजी गई है आज मुलाकात के लिए, और क्या कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की जो यकीन दहानी है उस पर ये मुलाकात होगी। एक तो हमने इस पे बात करनी है। दूसरा, इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनको जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत हुई है और अडियाला जेल की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में जो जेल सहूलियात हैं उनके हवाले से क्या गैर मामूली इंकशाफ हुआ है और बुशरा बीबी को क्या सजेस्ट किया गया है कि आप जो है वो पंजाब हुकूमत से रजू कर सकती हैं या पंजाब हुकूमत से जो है वो इस किस्म का रिलीफ जो है वो ले सकती हैं मरियम नवाज की हुकूमत से। इसके अलावा हम बात करेंगे कि तीसरा और बड़ा अहम मौजू है, वो है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती नहीं हुई और उसके खिलाफ यहाँ पे आए हैं उमर अयूब और शिबली फराज, जो सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। और आगे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रही है ये आपको बताएंगे, बड़ी दिलचस्प कहानी। और मवाजना करेंगे, जब जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे तो उनके पास भी ये मामला आया था तो तब क्या हुआ था, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। और आज ही ट्रांसफर जजेस वाला केस है, उसको थोड़ा सा हम टच करेंगे। अगली वीडियो में उसको तफसील के साथ आपके सामने जवाब रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, ARY न्यूज़ से वाबस्ता हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं बुशरा बीबी की सहूलियात के हवाले से। एक तो ये बताएं कि आज की समात में क्या हुआ, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट पे आते हैं कि रिपोर्ट में क्या जो है वो जिक्र है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। सबसे पहले तो जो बुशरा बीबी की जेल सहूलियात, जो बेहतर सहूलियात फराहमी की जब दरख्वास्त आई थी हाई कोर्ट में, तो उस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत आपको याद होगा कि उस पर पहले एतराज़ लग गई थी और जज साहब ने समाअत की और उन्होंने फैसला महफूज किया। और उसके बाद जब फैसला आया तो पता चला कि उस पर तो एतराज़ है और 1 हफ्ते के अंदर एतराज़ दूर करके दोबारा जमा करे। 1 हफ्ते से जज साहब ने जस्टिस राजा ए नाम अमीन मिनाज साहब। उसके बाद 1 हफ्ता गुजर गया, कोई 10 दिन बाद वो केस लग गया खैर, और उस पे नोटिस हो गए थे। तो आज उस पर जवाब जमा हुआ और वो नोटिस भी 14 दिन के बाद, मतलब 1 माह हो गया तकरीबन, आप ये कह सकते हैं जब से पिटीशन फाइल हुई है। बिल्कुल, आज तकरीबन 1 महीने हुआ है या 1 महीने से थोड़ा सा ही कम हुआ होगा। तो आज उस पर समाअत हुई है, लेकिन आज हमने देखा कि फौरी रिपोर्ट जो है वो जमा हो गई है। एडवोकेट जनरल ऑफिस का जो नुमाइंदा था वो पेश हुआ, उन्होंने 3 सफ़ात की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी और साथ ही जज साहब ने वो रिपोर्ट जो है उन्होंने आर्डर किया कि जो वकील दरख्वास्त गुजारें उस्मान गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब, इनको फराहम करें और साथ उनको ये कहा कि आप इसको ले जाएं, इसको पढ़ें, तसल्ली से देख लें और आइंदा समाअत जो है वो हम रोस्टर के मुताबिक जो होगी डेट वो लगाएंगे, रोस्टर के मुताबिक होगी और उस पे आप अपना मौक़िफ़ पेश करें कि आज तारीख नहीं दी। उन्होंने कहा कि रोस्टर के मुताबिक डेट दी जाएगी और आप इसको ले जाएं, आप इसको पढ़ें, तसल्ली करें और अपने क्लाइंट से भी ज़ाहिर है उन्होंने वो करनी होगी। अच्छा, बाकायदा ये कहा कि रोस्टर के मुताबिक। तो अब वो जो उस्मान रियाज गिल साहब थे उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट तो हमें मिल गई है और अब इस पे हम देख कर अपना जवाब देंगे। रिपोर्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि एक कुशादा कमरा जो है वो दिया हुआ है। अच्छा। और अगर गर्मी हो तो उसमें पंखा भी है और गर्मी ज्यादा हो तो एक वाटर कूलर जो है, रूम कूलर जो होता है वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा किताबें हैं, अलमारी है, अलमारी जो है वो जिसमें किताबें रखी जाती हैं वो भी है, LCD जो है वो भी दी हुई है। अच्छा। और 2 बार जो है वो तिब्बी मुआयना दिन को किया जाता है, 1 दिन में। अच्छा। और इसी तरह जो खाना है और खाने से पहले उसका बाकायदा वो चेक किया जाता है खाना। तो बज़ाहिर जो है कुकिंग के लिए भी कोई कुकिंग के लिए भी सेटअप है, किचन का सारी सहूलियात जो है वो दी हुई हैं और रिपोर्ट ऐसी बनाई गई है कि उस पर बज़ाहिर कोई एतराज लगता नजर नहीं, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अब जाहिर है जो दरखास्त और इसमें यह तासुर भी वैसे दिया गया है कि जैसे कोई बहुत आला किस्म की सहूलियात है और बड़ी उन्होंने पॉइंट्स के साथ वो लिखा है। जिस तरह इमरान खान साहब की मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट मंगवाई गई थी तो उसमें उन्होंने फिर मुर्गे और पता नहीं क्या क्या जनाब उन्होंने लिखा था, देसी घी और ये सारी चीजें जो है वो दी जाती हैं। अब बुशरा बीबी के मामले में भी ये सारी उन्होंने सहूलियात लिखी। बिल्कुल। अब वो जो उस्मान रियाज गिल है वकील, वो ये कह रहे थे कि रिपोर्ट तो मिल गई है लेकिन अब चूंकि हमारी क्लाइंट से मुलाकात होगी, आज भी मुलाकात का दिन है,
تو اگر ملاقات ہو گئی کیونکہ آج کل جو صورتحال ہے اس میں اگر کا لفظ لہذا ضروری ہوتا ہے. وہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے آج تو بڑی یقین دہانی کروائی ہوئی بالکل ہے. وہ کہا ہے انہوں نے بھی پہلے لارجر بینچ کا آرڈر بھی انہوں نے ہی دیا تھا, 3 رکنی لارجر بینچ تھا, تو ابھی تک اس طرح صورتحال بخیر وکلا کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو آج وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو اور پوچھیں گے کہ یہ تو لمبی چوڑی انہوں نے دے دی ہے کہ آپ کو یہ سہولیات موجود ہیں. یہ کاؤنٹر چیک ہو جائے گا کہ بشا بی بی کیا کہتی ہیں. بالکل. وہ رپورٹ اتنی تھی کہ جب عثمان ریاض صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے, آپ نے کچھ پڑھا, تو اس نے کہا وہ کافی زیادہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے ہم نے بھی ڈیٹ لے لی ہے کہ اس میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اینڈ پہ لکھی گئی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں اگر وہ یہ فیسلٹیز چاہتی ہیں, مطلب بہتر کلاس جو ہے وہ چاہتی ہیں, بیٹر کلاس, تو وہ پنجاب حکومت سے وہ رجوع کر سکتی ہیں. مطلب دوسری طرف وہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کی حکومت سے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی رجوع کر سکتی ہیں اگر فیسیلیٹیشن, اور اگر پھر ان کو آ گیا رحم آ گیا تو مطلب کہنے کو تو یہی ہے نا کہ پھر کیونکہ مخالفت ہے ایک بہت بڑے لیول کی, تو پھر جو ہے وہ پنجاب حکومت اس کو کیش بھی کروائے گی کہ ہم نے یہ سہولیات دی ہیں سارا کچھ. تو بہرحال یہ کب, لیکن یہ اس میں ایک فرق ہے. اس سے پہلے کی جو ہائی کورٹ کے جو جج ہوتے تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, جیل سے متعلق جو معاملات تھے. تو اب انہوں نے صرف اتنا وہ رپورٹ. یہ کب طلب ہوئے تھے؟ دیکھیں یہ غالباً 2019 کی بات ہے, اکتوبر 2019 کا اینڈ تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جب وہ بیمار ہوئے, ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ جب گرے, تو اس وقت ان کی میڈیکل کی رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی, اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عطر مین اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب, یہ دونوں جو ہے وہ بینچ میں موجود تھے. نہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی نہیں, پہلے ان دونوں نے سماعت پہلے انہوں نے کی تھی. انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پہ 3 دن کی بیل دی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو تحریری آرڈر آئے گا اس کے مطابق آئندہ سماعت ہوگی. ٹھیک ہے. اور 3 دن بعد جو کہ اس دن جو ہے وہ چونکہ ہفتے کا دن تھا سماعت ہوئی تھی, تو پیر یا منگل والے دن دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہونی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ بینچ پہ تبدیل ہو گیا تھا, اور وہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے. اور اس تحریری آرڈر میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے عثمان بزدار صاحب طلب ہوئے تھے, خود وہ آئے تھے, ہائی کورٹ پیش ہوئے تھے, اور انہوں نے جیل سہولیات سے متعلق اوورآل جو مطلب صرف ایک قیدی کی حد تک نہیں, اوورآل جیل کی کیا صورتحال ہے, کتنے وہاں پہ جو گرفتار جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں جن کو سزا ہو چکی ہے ان کو کیا سہولت دی جاتی ہے, اور اس حوالے سے پوری ایک تفصیلی رپورٹ انہوں نے پیش بھی کی تھی, ریٹن بھی آ کے وہ خود بھی روسٹم پر آئے تھے. تو وہ اس وقت جو ہے وہ پرانی ہائی کورٹ ہوتی تھی شاید. اچھا, پرانی ہائی کورٹ اور پرانا ماحول, پرانے ججز میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بھی بلا لیا گیا تھا, اور اب بہرحال معاملہ پنجاب حکومت کی کورٹ میں ڈالا گیا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو پنجاب حکومت سے رجوع کریں. آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, کتنی سہولیات دینے کے بعد تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس پہ اعتراض کریں گے, آبجیکشن کریں گے کہ یہ سہولت نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آج کے حوالے سے منگل کا دن ہے, ان کی فیملی کی بھی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے وکلا کی بھی ملاقات ہوتی ہے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات ہوئی تھی علیمہ خان, بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, نیاز اللہ نیازی, 4 لوگ, عمر ایوبی تھے. تو ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا, اس ملاقات کے بعد انہوں نے ٹاک کی, میڈیا ٹاک کی. اس میڈیا ٹاک میں سب نے جو اعتماد کا اظہار کیا, اطمینان کا اظہار کیا, اور بڑی امید لگائی کہ آج منگل کے دن ملاقات ہوگی. اور میں نے پوچھا, وہ جو ملنے والے تھے انہوں نے کہا کہ چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ شاید ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کروائیں گے اور ملاقات آپ کی ہوگی, اور آپ کی جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن ہے وہ جمعرات کے دن شاید جو ہے وہ لگے گی. اب پہلے تو یہ بتائیں کہ اس لسٹ میں کون کون سے نام ہیں, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملاقات آج ہو ہی جائے گی؟ دیکھیں, یہ شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کوارڈینیٹر ہوتا ہے اب وہ 6 نام دیتا ہوتا ہے. تو کل بھی ہم نے دیکھے کہ 6 نام جو ہے وہ وکلا کے گئے ہوئے تھے. اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی نام ہے, بیرسٹر گور صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, نیاز اللہ, سلمان اکرم راجہ بیرون ملک ہے, نیاز اللہ نیازی, ابو ذر سلمان نیازی جو ہے ان کا نام ہے, نعیم منجوتا اور نیاز اللہ, ظہیر عباس اور بیرسٹر سلمان صفدر, یہ لوگ ان کا ہے. اور ابو ذر سلمان نیازی جو ہے ان کا نام جو ہے وہ اس دفعہ ڈالا گیا ہے. تو اب دوسری جانب جو فیملی ہے, فیملی کی ملاقات تو ویسے پہلے ہو جاتی تھی, لیکن 20 مارچ سے نہیں ہوئی. 20 مارچ سے نہیں ہوئی. تو اس دن جب چیف جسٹس سے ان کی ملاقات ہوئی
تو جو بیرسٹر گور تھے وہ یہاں لابی میں آئے، ان سے جب انہوں نے میڈیا سے بات کی وہ کافی پر اعتماد تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ملاقات جو ہے وہ آپ کی ٹیوزڈے کو، منگل کو ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ ملک کی صورتحال بھی تھوڑی تبدیل ہے، تو شاید آج فیملی کی ملاقات ہو۔ اس میں انٹرسٹنگ جو بات ہے جو ہمارے ناظرین کے دیکھنے والوں کے لیے بھی، پاک بھارت تناؤ کشیدگی بڑی عروج پہ ہے، اور یہ جب سے ایشو شروع ہوا ہے مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک یہ بدھ کے دن شروع ہوا تھا اور منگل کے دن آخری ملاقات ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے آج کی ملاقات میں عمران خان صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوگی جب پاک بھارت کشیدگی بڑھی ہے، تو ان کا سٹیٹمنٹ بھی آئے گا، ان کا پارٹی کی پالیسی یا پارٹی ڈائریکشن وہ سارا کچھ آئے گا، کیونکہ 2019 میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے خود اس معاملے کو ہینڈل کیا اور ابھی نندن اور وہ واقعہ معاملہ سارا ہوا، اور اب شہباز شریف کی حکومت ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا بیان جو ہے وہ دیتے ہیں اور کیا ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا آتی ہے، کیونکہ پہلے دن آج ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گی۔ ایک چیز جو ہے وہ اس کی ملاقات جو ہوئی تھی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے، وہ سلمان اکرم راجہ نے یا علیمہ خان نے میڈیا ٹاک جب کی تو ان کی ٹاک میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے بتایا سرفراز ڈوگر صاحب کو کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، وہاں بندوقوں کے ساتھ پولیس والے روک لیتے ہیں، گاڑیوں میں روک لیا جاتا ہے، ہم اپوزیشن لیڈر ہیں، اسٹیٹ کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اس طرح کی ساری باتیں، تو سرفراز ڈوگر صاحب نے بڑے جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، مطلب انہوں نے پھر کہا کہ یہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج یہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمشنر جو ہے ان کی تعیناتی کا معاملہ ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 26 جنوری ان کی آخری دن تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھا گیا کہ جب تک کہ نئی تعیناتی نہیں ہوتی یہ کنٹینیو کریں گے۔ اب 26 جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 3 ماہ ہو چکے ہیں، 3 ماہ سے زائد عرصہ، 3 4 5 دن زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ پٹیشن کس کس کی ہے اور اس میں کیا کیا ہوا ہے، کب دائر ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جنوری میں ہی جب ان کی 26 جنوری کے بعد تو وہ ایک طرح کے ریٹائر ہو گئے تھے، تو 26ویں ترمیم کے سارے ظاہر ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی بلوچستان کے ممبر اور سندھ کے ممبر۔ اس کے بعد جو دونوں ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر ہیں، شبلی فراز صاحب جو کہ سینٹ سے ہیں اور عمر ایوب جو کہ قومی اسمبلی سے، ان دونوں نے ایک مشترکہ پٹیشن یہاں پر دائر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی جو تعیناتی ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ اس میں اسپیکر، چیئرمین سینٹ، اس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سب کو انہوں نے فریق بنایا۔ اب ہوا اس میں انٹرسٹنگ یہ کہ جو جسٹس اعظم صاحب ہیں وہ بھی ایڈیشنل جج ہیں، 20 جنوری کو انہوں نے ظاہر عہدہ سنبھالا تھا، ایڈیشنل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ انہوں نے سماعت جب کی تو انہوں نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیے وزیر اعظم کے سیکرٹری، صدر کے سیکرٹری، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشن، ساروں کو نوٹس کیے پری ایڈمیشن نوٹس، اور آج 29 اپریل کو انہوں نے یہ مقرر کی تھی۔ آج جب سماعت ہوئی تو سماعت جو ہے وہ 3 منٹ میں ختم ہو اچھا، گئی۔ یہ جج صاحب کون ہے؟ جسٹس اعظم صاحب ہیں، جسٹس اعظم خان صاحب، ٹھیک ہے۔ جو کہ پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، اس کے بعد وہ ان کی اپوائنٹمنٹ یہاں پر ہوئی تھی بطور ایڈیشنل جج۔ تو انہوں نے جب سماعت کا آغاز کیا تو آج پری ایڈمیشن نوٹس پر جواب آنے تھے، تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو راجہ ضمیر الدین صاحب ہیں وہ پیش ہوئے۔ راجہ ضمیر صاحب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جواب جمع کروانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا اور ہم اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں، ڈی جی بھی ہیں الیکشن کمیشن کے، جو ڈی جی لا، وہ بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی وقت چاہیے، اور کیونکہ ہم نے جواب ابھی نہیں جمع کروایا، کچھ ہمیں وقت درکار ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ کتنا وقت آپ کو چاہیے، تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد رکھ لیں، مطلب یہ صرف یہی ستمبر میں؟ اچھا، تو اس وقت اپریل ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر میں، یہی 4 5۔ اور آج کی جو سماعت ہے وہ بھی 2 مہینے پہلے، 2 مہینے بعد، اچھا 2 مہینے بعد ہو رہی ہے، 2 مہینے بعد ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ وکیل جو درخواست گزار کے وکیل تھے ان سے پہلے جج صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ یہ تو کافی لمبا ہو جائے گا، تو آپ پہلے جواب جمع کرائیں۔
تو جو عمر ایوب کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے یہ تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں، پہلے بھی اضافی وقت دیا گیا تھا، ہم تو اس لیے ریلیکس ہے کہ جواب آ جائے گا، اور پری ایڈمیشن پہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اس طرح کا جواب نہیں آتا ہوتا، تو وہی ہوا، اور انہوں نے اس کے بعد بہرحال جج صاحب نے 2 ہفتے جو ہے وہ کہا ہے، لیکن ڈیٹ جو ہے وہ 19 مئی جو ہے 19 مئی کی تاریخ دی ہے، اور سب سے حیران کن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کے یہ بینیفیشری ہیں، مطلب جتنا یہ پرولونگ ہوگا، جتنا یہ طویل لمبا جائے گا معاملہ، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مل رہی ہیں سیلریز، آئینی کور بھی ان کو 26ویں آئینی ترمیم میں مل گیا ہے۔ تو اس دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تاثر نہ جائے کہ کیونکہ ہم بینیفیشری ہیں، یہ لیں جی جواب لیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے جو ہے وہ برعکس کیا کہ انہوں نے کہا جی 5 مہینے اور دے دیں، مطلب جنوری 26 کو آپ کی ختم ہوئی ہے معاملہ، اور اس میں بھی 3 ماہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 5 ماہ اور مانگ لیے کہ 4-5 ماہ اور جو ہے وہ دے دیں۔ بڑا حیران کن ہے ویسے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ، تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس پہ تو بڑے سوالات ہیں۔ لیکن سر ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، الیکشن کمیشن تو بہت کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اپنی پٹیشن واپس لی سپریم کورٹ سے جی ججز ٹرانسفر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب الیکشن کمیشن آفس کا دورہ کیا تو ان کو ای وی ایم مل گئی ہے، اچھا مشین فوری طور پہ، اگلا الیکشن ان کا ای وی ایم پہ ہوگا۔ واہ 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 واہ، بس الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر طرف اس کے چرچے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹرانسفر ججز کا کیس ہے، تھوڑی دیر میں ایک جو ویڈیو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ٹرانسفر اور سینئرٹی چیلنج کی ہوئی ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خاتم حسین سمرو، جسٹس محمد آصف کی، اور اس پر جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ آج منیر ملک اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، اور جوڈیشل ہسٹری میں بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ 5 ہائی کورٹ کے جج انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ان کے اگینسٹ بھی 3 ہائی کورٹ کے ہی جج، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے موجود ہیں۔ آئینی بینچ نے جو فیصلہ کر رہا ہے ان 8 پر اس کا اثر جو ہے وہ ہونا ہے۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپڈیٹ کریں گے۔ جو سب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔